सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्ची बातें, और सच्ची बातों में हमारे साथ होते हैं बच्चे, और हम आपके लिए लेके आते हैं एक बहुत ही प्यारी हदीस और उस पर गुफ्तगू करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपका नाम? मोहम्मद अबू बकर अत्तारी। मोहम्मद अबू बकर अत्तारी, माशाल्लाह। आप कहाँ से आए हैं? शादमान टाउन से। शादमान टाउन से। अच्छा, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? दारुल मदीना। दारुल मदीना, वाह भाई। कौन सी क्लास में? 5 क्लास में, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपका नाम? मोहम्मद अहमद रज़ा। मोहम्मद अहमद रज़ा। आप कहाँ से आए हैं? शारा फैसल। शारा फैसल से। अच्छा, आपका कौन सा स्कूल है? दारुल मदीना। आप भी दारुल मदीना में? कौन से कैंपस में? सदर में। और आप? गुलशन। आप गुलशन में, मतलब एक कैंपस नहीं, अलग अलग है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं। अच्छा, आप 8th क्लास में हैं। हमारे इस प्रोग्राम में हदीस पाक लाते हैं और फिर इस टॉपिक पर हम बात करते हैं, उस टॉपिक पर हम सुनेंगे भी, और आपके लिए हमने कागज़ और कलम भी रखे हैं जिससे आप हदीस पाक नोट भी करेंगे इंशाअल्लाह। और जो हमें बच्चे देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो भी अपने कागज़ और कलम निकालें। जब हम हदीस पाक की तरफ बढ़ेंगे तो आप भी अपने कलम और कागज़ उठा लें और उसको हदीस पाक को नोट करें। ये हदीस पाक आपको हर जगह पर बहुत काम आएगी। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कितनी मरतबा? एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? पढ़ के दिखाएं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुश्किल से 5 सेकंड लगे, और 5 सेकंड में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। कितनी? 10 रहमतें। आप भी इस दुरूद पाक की फजीलत पर अमल करें कि रोज़ाना दुरूद पाक की कसरत करें। जितने ज़्यादा दुरूद पाक होंगी, रहमतें भी उतनी ज़्यादा होंगी। जब आपके घर में, स्कूल में, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ दुरूद पाक पढ़ेंगे, हर जगह पर रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें। जो बिगड़े हुए काम है ना, वो भी बन जाएंगे। तो नियत करते हैं आप भी, और प्यारे बच्चों आप भी, हम जहाँ भी हों कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आज की जो हमारी हदीस पाक है उसका टॉपिक है इताअत रसूल। क्या है? इताअत रसूल। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत के हवाले से। वैस भाई, ये इताअत का मतलब क्या होता है? इताअत का मतलब होता है फरमाबरदारी। हम अपने कहते हैं ना कि वालिदैन की इताअत करनी चाहिए, बड़ों की इताअत करनी चाहिए। इसका मतलब बड़ों की बात माननी चाहिए, उनकी इताअत करनी चाहिए। इताअत से मुराद यही है कि फरमाबरदारी, बात मानना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलते हैं आज की जो हमारी हदीस पाक है उसकी तरफ। कागज़ और कलम आपके सामने है, हदीस पाक नोट फरमाएं, उसका तर्जुमा लिखें और उसको याद भी करें। हदीस पाक हमें याद होनी चाहिए। आज की जो हमारी हदीस पाक है बहुत ही प्यारी है। चलते हैं अपनी हदीस पाक की तरफ। कागज़ और कलम ले लें, आप भी ले लें, हदीस पाक नोट फरमा लें और उसको याद भी कर लें। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमन या अबा। क़ाला मन अताअनी दखलल जन्नह वमन आसानी फ़क़द अबा। तर्जमा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ داخل جنت ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی تحقیق اس نے انکار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ ترجمہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس آیت سے مقصود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دینا ہے اور ان کی نافرمانی سے منع فرمانا ہے، جیسا کہ ایک مقام پر واضح الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ترجمہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ تو بچوں آپ سن رہے ہیں اطاعت رسول کے حوالے سے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ماننے کے حوالے سے، فرما برداری کے حوالے سے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس طرح کی کثیر فرامین ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کرنے کا ہمیں قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے۔ کہاں ارشاد ہوا ہے؟ قرآن پاک میں۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دلچسپی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا کا کیا فرمان ہے۔ فرامین بتا ہوں گے تو ہم اطاعت کریں گے نا۔ کیسے اطاعت کریں گے؟ فرامین بتا ہوں گے تو اطاعت کریں گے۔ جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں۔ اب آپ کو کھانا کھانا ہے پیارے آقا کی اطاعت کرتے ہوئے، تو آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح کھانے کا فرمایا۔ اگر ہمیں کھانے کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح کھانے کا فرمایا تو ہم کیسے اطاعت کریں گے؟ کیا پتہ ہم وہ کام کریں جس کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ، اور ہم بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھا رہے، تو ہمیں فرامین پتہ چلیں گے تو ہم اس پر عمل کریں گے نا۔ تو ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا نے کیا فرمایا ہے ہم اپنے بڑوں سے معلوم کریں، ہم اپنے استاد صاحب اپنے ٹیچرز سے معلوم کریں کہ ہمیں اگر کچھ رہنمائی چاہیے کہ ہم سوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوتے وقت کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، کھانے کے بعد کیا پڑھا کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس ہاتھ سے کھانے کا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے کھانے کا فرمایا، الٹے ہاتھ سے کھانے کا منع فرمایا۔ تو یہ ہمیں معلومات ہوگی تو ہم اطاعت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں گے، فرامین کی معلومات لیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اطاعت رسول کے حوالے سے، پیارے بچوں آپ بھی اطاعت رسول کے حوالے سے سن رہے ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ویس بھائی آپ ہمیں کوئی واقعہ سنا جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے کہ صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کس طرح اطاعت کی، اس حوالے سے کوئی آپ کو واقعہ سنا تو میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ بھی سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے کثیر احادیث مبارکہ روایت ہیں،
روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی، اے ابی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مختصر نماز پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کری، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کتنا پیارا انداز تھا نا، کیسے عرض کیا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام۔ اے ابی، جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا؟ ترجمہ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ کیسا پیارا انداز تھا اصلاح کا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت بھی یاد دلا دی اور ان کی اصلاح بھی ہو گئی۔ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا گیا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی کہتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ پاک کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتا، اگر وہ کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتا، میں اللہ پاک کی فرما برداری کرتا ہوں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے ہی تو ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو ہمیں اللہ پاک کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اطاعت والے کام کرنے چاہیے۔ ہر کام میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے کیا سنا کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اچھا ایک کام کریں، کوئی اگزامپلز دیں مجھے کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح کریں گے، کیا کیا چیز ایسی ہے جو آپ کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی؟ نماز پڑھ کے، جی نماز پڑھ کے، ماشاءاللہ۔ والدین کی اطاعت کر کے، والدین کی اطاعت کر کے، جی والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ والدین کی فرما برداری کا، والدین کی اطاعت کا بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ درود پاک کی کثرت کر کے، درود پاک کی کثرت کرنے کا بھی پیارے آقا، درود پاک پڑھنے کا بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جی قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ بہت اچھے آپ نے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ نے اگزامپلز دی۔ پیارے بچوں، آپ کی ذہن میں بھی بہت ساری اگزامپلز آ رہی ہوں گی کہ یہ کام کرنا بھی اطاعت رسول اللہ میں، تو اپنے ذہن پر زور لگائیں، تھوڑا سوچیں کہ ہم کیا کیا ایسے کام کریں گے جس سے ہم وہ کام کرنے سے اطاعت رسول اللہ میں شامل ہو جائیں گے، کہ ہم اس چیز میں شامل ہو جائیں گے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ تو آپ اپنے ذہن میں سوچیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ہم چلتے ہیں آگے اپنی ٹاپک کی طرف۔ حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو نیچے تہبند باندھا کرتے تھے۔ آج ہم کیا پہنتے ہیں؟ آپ نے تو شلوار پہنی ہوئی ہے، شلوار پہنتے ہیں اور ٹراؤزر وغیرہ پہنتے ہیں۔ تو ویسے میں آپ کو یہاں بات نکلی ہے تو بات بتا دوں کہ تہبند باندھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تہبند ہوتی نا،
تہبند باندھتے ہیں، جس طریقے سے آپ کہہ لیں احرام میں آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے 2 چادریں باندھی ہوتی ہیں، جس میں ایک جو نیچے باندھی ہوتی ہے اس تہبند ٹائپ کی ہوتی ہے. تہبند باندھنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پجامے کو پسند فرمایا. کس کو؟ پجامے کو پسند فرمایا. تو جو صحابی تھے وہ نیچے تہبند باندھتے تھے اور لمبے لمبے بال رکھتے تھے. ایک روز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اچھا آدمی تھا، اگر لمبے بال نہ رکھتا اور نیچے تہبند نہ باندھتا. ان کو معلوم ہوا تو فوراً کینچی منگائی، اس سے بال قطرے اور تہبند اونچا کر لیا. فوراً کیا کرا؟ کینچی منگوائی اور بال کتروائے اور تہبند اونچا کر لیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ خریم اسدی کتنا اچھا آدمی تھا، اگر بال لمبے نہ رکھتا اور نیچے تہبند نہ باندھتا، مطلب تہبند کو ٹخنوں سے نیچے نہ رکھتا. تو یوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانا تھا، اور اس صحابی حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کینچی منگوائی اور اپنا بالوں کو کتروا لیا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صحابی تھے، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. صحابہ کرام، صحابیات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فوراً اطاعت کیا کرتے تھے. جیسے ہی کوئی حکم ملا فوراً اطاعت کیا کرتے تھے، اور یہ ان کے لیے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی چیز کا فرمایا اور وہ نہ کریں. ان کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی ایسی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہم سنیں، جو ہم سنیں، فوراً اس پر عمل کریں. جی تو بچوں، ہم اطاعت رسول کے حوالے سے سن رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی ہماری عافیت ہے، کیونکہ یہ فرما برداری، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، یہ تو خود اللہ عز و جل فرما رہا ہے. ویس بھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت اطاعت فرمایا کرتے تھے. جی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابہ کرام بہت تعظیم کیا کرتے، بہت اطاعت کیا کرتے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف صحابی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات بھی اطاعت کیا کرتی تھی. اس کی مثالیں کثیر ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو فرمایا کہ پلٹ آ. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے کہ وہ غروب ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. اس افسوس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک سے آنسو نکلا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور پر گرا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمائی، رونے کی وجہ، افسوس کی وجہ دریافت فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کا بتایا کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا ہے. کیونکہ عصر کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے ہوتا ہے. اب سورج غروب ہو گیا، میری نماز نکل گئی. نماز سے کیسی محبت تھی نا، نماز پڑھنا یہ اطاعت رسول اللہ ہے نا. تو اطاعت رسول اللہ میں افسوس کہ میری نماز نکل گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا تو سورج واپسی آ گیا. سورج نے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اسی طرح درخت کا واقعہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درخت کو کہو کہ تمہیں اللہ کے نبی بلاتے ہیں. وہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. کیسی اطاعت تھی. انسان تو انسان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سورج بھی اطاعت کیا کرتا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درخت بھی اطاعت کیا کرتا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانور بھی اطاعت کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اپنے دل میں عشق رسول کو پیدا کریں. یہ کیسے ہوگا؟ اپنے دل میں عشق رسول اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں،
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات سنیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فلاں غزوے میں کیا کیا، فلاں موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کی آپ معلومات کریں، اس کی جستجو پیدا کریں کہ مجھے اگر کھانا کھانا ہے تو جس طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طرح کھانا ہے، اگر مجھے پانی پینا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے اس طرح پانی پینا ہے، اگر میں سوؤں گا تو میں اسی طرح سوؤں گا جس طرح مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے کا فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا مجھے فرمایا ہے میں انشاءاللہ عز و جل ہر اس چیز کو بجا لاؤں گا، کیوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا میرے پیارے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا اطاعت رسول، اور اس میں ہم نے سنا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ پاک کے رسول کی کیسی محبت تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل میں صحابہ کرام کے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں اور ان کے فرامین پر عمل کریں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ اطاعت رسول اللہ تھا۔ تو نیت کرتے ہیں پیارے بچوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جو کام کریں گے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کریں گے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے کریں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، آج کے پروگرام میں ہم نے نیت کی ہے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں گے، اور ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ محمد ابو بکر اور محمد احمد رضا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے اطاعت رسول کے حوالے سے سنا۔ اب ہمارا کام کیا ہے، جو آپ نے سنا اس پر خود بھی عمل کریں اور اس بات کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ اگلے پروگرام میں آئیں گے ایک اور حدیث کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور اس پر گفتگو کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا مدنی چینل